अज़ानें, कानों में रस घोलती है अज़ानें। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। उम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर अहमद और ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर ये खुसूसी ट्रांसमिशन, खुसूसी प्रोग्राम्स आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और उसी सिलसिले की एक कड़ी ये महफ़िल मनक़बत दरशान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा मुईन बेकसां फ़ख्र कौनो मका आफ़ताब विलायत महताब चिश्त। और यकीनन आपकी जितनी तारीफ़ तौसीफ़ की जाए, आपकी बारगाह में जिस जिस अंदाज़ से अक़ीदत नज़र की जा रही हैं, मोहब्बतें पेश की जा रही हैं, ARYQTV भी उसी सिलसिले की एक कड़ी के अपनी सादत समेटने की एक कोशिश, एक काविश कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमाए। और आप जानते हैं इस प्रोग्राम के, इस महफ़िल मनक़बत के फ़ॉर्मेट को मनाक़िब भी पेश की जाती हैं। बाकायदा आगाज़ हम्द बारी ताला से हुआ है जिसमें हसन अज़ीज़ी और सईद रज़ा, उसके साथ अफसार रहीम मौजूद थे और बहुत खूबसूरत अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम्द बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। और यकीनन एक आलम इस्लाम के मुमताज़ जय्यद मुक़्तदर मुस्तनद स्कॉलर मौजूद होते हैं, तशरीफ़ फरमा होते हैं। और जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाती है, जो मनाक़िब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पेश की जाती हैं, तो उसमें जो हिकमत के मोती हैं, इल्म के मोती हैं, अक़ीदत के मोती हैं, वो यकीनन उन मोतियों की चमक से, उसकी रोशनी से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करते हैं। दरगाह आलिया अशरफिया फ़िरदौस कॉलोनी कराची की नुमाइंदा आवाज़, वहाँ के सज्जादा नशी हैं हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफ़ी अल जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। और यकीनन आज भी आपके मलफूज़ात से हम सब अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करेंगे। जो फॉर्मेट है डॉक्टर साहब, हम्द बारी ताला के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके लिए अलकारी अल हाफिज़ नजमुद्दीन नक्शबंदी तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहता हूँ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप अपनी अक़ीदतें पेश करने की सआदत हासिल करें। बिस्मिल्लाह। हुज़ूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुज़ूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुज़ूर आपके टुकड़ों
کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا یہ بھرم آپ کا ہے، اسے گردشیں اب مٹائیں گی کیسے، ہوائیں سے اب بجھائیں گی کیسے، ہوائیں سے اب بجھائیں گی کیسے، دیا بن کے جلتا ہے سینے میں ہر دم میرے مصطفیٰ، یہ جو غم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہوں، اللہ اکبر۔ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، اور یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، ان سے کہا نہیں نہیں اور یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، نعت پیش کی گئی، حضور کی بارگاہ میں جس انداز سے عرض کی جاتی ہے، گزارش پیش کی جاتی ہے، سر کیا فرمائیے؟ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، اور یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں، صرف آپ کی ایک نگاہ کرم کا سوال، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ کرم ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مدینے جانا ہے، ہمیں جانا ہے، انتظام نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ ہم نے کہا دیکھو، جانا اسباب پر موقوف نہیں ہے، سرکار کی بلاوے پر موقوف۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں نا، کتنے لوگ ہیں کروڑ پتی، ارب پتی، ہر سال یورپ امریکہ کے چکر لگ رہے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں ایسے بہت سے لوگ پوری فیملیوں کے ساتھ، ایسا ہی، لیکن وہاں جانا نصیب نہیں۔ اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ واہ واہ۔ کروڑ پتی ارب پتی کو جانا نصیب نہیں، اور ایک غریب جو ہے وہ چلا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور حقیقت حال یہ سارے ناطخواں حضرات یہاں بیٹھے ہیں،
میرا تو ایمان یہ ہے کہ جو یقین کے ساتھ ایک نعت پڑھ دے بلاوا نہ آئے تو پھر آپ کہیں اللہ اکبر، وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں. تم نے ہماری ثنا خوانی کیا جو. اللہ اللہ. اور انتظام تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی غریب ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے، امیر کو نصیب نہیں اور بلا لیا. تو وہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ وہاں خلوص دیکھا جاتا ہے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں. یہ دکھاوا بھی بہت سے چل رہا ہے. جیسے ایک کاروان والے سے مجھے انہوں نے بتایا کہ جی وہ تاریخ ہوتی ہے نا کہ اس تاریخ کو جانا ہے، اس تاریخ کو آنا ہے. تو ایک صاحب جب جانے کا وقت آیا کہ نہیں میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. تو وہ کاروان والے تو جانتے ہیں سب کو. ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گروپ چلا جاتا ہے، آپ کے لیے 2-3 دن اور بڑھا دیں گے، 1 ہفتہ بڑھا دیں گے. اب کہہ رہے نہیں بچے یاد آ رہے ہیں. اللہ تو اب یہ ریاکاری کیا ہوئی؟ اللہ اللہ بھائی نہیں چھوڑنا تو مر جاؤ، اللہ وہیں رہ جاؤ. سرکار نے فرمایا جو یہاں مرے گا میں شفاعت کروں گا اللہ اللہ. مدینے کی. تو ریاکاری وہاں نہیں چلتی، دکھاوا نہیں چلتا، خلوص چلتا، خلوص چلتا. محبت. آپ خلوص محبت کے ساتھ ایک نعت پڑھ دیجئے، آپ دیکھیں بلاوا آ جائے گا. اللہ اللہ. وہ دل دیکھتے ہیں، دل. جس طرح اللہ کے لیے نا اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کی طرف، نہ تمہارے جسموں کی طرف، وہ دیکھتا ہے تمہارے دل کی طرف. تو یہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت. سرکار بھی چہروں کو نہیں دیکھتے، جسم کو نہیں، دل کو دیکھتے. اللہ اگر یہ سچا عاشق ہے تو چلے آؤ. اللہ اللہ. تو وہاں تو عقیدت محبت. تو اس نعت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ آج بھی انکساری کے سرکار میں آپ کا گدا ہوں، ایک نگاہ کرم فرما دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک نگاہ کرم ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا گھومتے ناظرین، اور ظاہر سی بات ہے دین کے داعی ہیں. اللہ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کرتے ہیں. ہم نے بھی یہ مشاہدات کیے، آپ نے بھی کیے ہوں گے. کوئی اسباب نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہے، لیکن بس جب بلاوا آ گیا تو پھر اسباب بھی ہو گئے اور راستے ہموار ہو گئے. تو لیکن جب ڈاکٹر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں نا اتنے وثوق سے، اتنے کانفیڈنس سے، اتنے اعتماد سے، اور آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں اس بات پر کہ جب یقین کے ساتھ حضور کی، دیکھیں بہت بڑا جملہ ہے آج کی، میں سمجھتا ہوں یہ محفل منقبت یہ وصول ہے کہ اگر یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھ کے دیکھو بلاوا نہ آئے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر حقیقت. اللہ اکبر. تو یہ محبتوں کی باتیں، عقیدتوں کی باتیں جاری رہیں گی، اور درگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں مناقب بھی پیش کی جائیں گے. لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ اتنے خوبصورت ذکر کے ساتھ جڑے رہیں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. محفل منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان الہند بھی آپ ہیں اور شہنشاہ اجمیر بھی آپ ہیں. بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر، کیونکہ آپ کی سماعتیں بھی منتظر ہیں، آئیے ہم اپنے قلوب و اذہان کو خواجہ صاحب کی منقبت سے منور کرنے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں. میں اپنے جس بھائی کو دعوت منقبت دے رہا ہوں اس خوبصورت ایکسپریشن کے ساتھ مجھے کہہ کر اچھا لگ رہا ہے اور یقیناً آپ کو سن کر اچھا لگے گا. منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزبان زین العابدین. سماعت کیجیے. بسم اللہ. کیا بیان ہو شان و عظمت خواجہ اجمیر کی، کیا بیان ہو شان و عظمت خواجہ اجمیر کی. 400 بجتی ہے نوبت خواجہ اجمیر کی. مدتوں سے آرزو پالے ہوئے ہیں دل میں غم. مدتوں سے آرزو کاش ہو جائے زیارت خواجہ اجمیر کی. کاش ہو جائے زیارت خواجہ اجمیر کی. اس پہ رب رحمتوں کا ہوتا رہتا ہے نزول.
کو روزے حشر بھی صرف دنیا ہی نہیں، شارق کو روزے حشر بھی سرخ رو رکھے گی نسبت خواجہ اجمیر کی، سرخ رو رکھے گی نسبت خواجہ اجمیر کی، یا بیاں ہو شان و عظمت خواجہ اجمیر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ زین العابدین در شان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی خوبصورت انداز سے منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اس در سے جڑنے کے بعد انسان کو جو برکتیں، جو انعامات ملتا ہے، بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے اپنی عقیدت نظر کی۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر، کیا عقیدتیں اور کیا محبتیں، اور خواجہ صاحب کی تعریف و توصیف، آپ کی عظمت کے جو موتی جڑے تھے اس کلام کے اندر سر، اس سے ہمیں کیا حصہ آپ عطا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں یہ جملہ کہا کہ ان کی شان ہم کیسے بیان کریں، اور حقیقت حال یہ کہ جتنی منقبتیں اب تک لکھی گئی ہیں آپ ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں، ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ کوئی آپ کی سخاوت بیان کر رہا ہے، کوئی آپ کی شہنشاہی بیان کر رہا ہے، کوئی آپ کی ولایت بیان کر رہا ہے، کوئی آپ کا مقام بیان کر رہا ہے۔ کتنی جہتوں سے اس ایک شخصیت کے متعلق ہر کوئی لکھ رہا ہے۔ اللہ، جس نے جس نظر سے دیکھا وہی بیان کر دیا۔ کیا کہنے، کوئی جامع یعنی جامع کمالات شخصیت غریب نواز کی۔ کیا کہنے۔ اچھا، اہم بات جو یہ ہے جو میں اس چینل کے توسط سے پوری دنیا میں پیغام دینا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ زیارت کے لیے بے چین ہے۔ اچھا، زیارت کے لیے تو ہر کوئی بے چین، ہم بھی کہتے ہیں جی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، آپ جس سے پوچھے چاہتے ہیں، لیکن زیارت ہو کیسے؟ زیارت کے لیے قلب کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ، جب تک قلب صاف نہیں ہوگا زیارت نہیں ہوگی، اللہ اللہ، اور قلب کے صاف کرنے کے لیے زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ قلب اور زبان کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ جھوٹ زبان بولتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، غیبت زبان کرتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ چغلی زبان کھاتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ فحش گوئی زبان کرتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ نعت نبی زبان پڑتی ہے، روشن دل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا کہنے۔ درود زبان پڑتی ہے، صاف دل ہوتا ہے۔ اللہ۔ استغفار زبان پڑتی ہے، روشن دل ہوتا ہے۔ تو اگر دل کو صاف کرنا ہے، قلب کو، تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور زبان کو صاف کرو۔ اس زبان کو ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول مصروف رکھو، قلب صاف ہو جائے، صاف ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ زیارت، تو اگر زیارت کرنی ہے تو قلب صاف کرے۔ دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھی۔ اللہ اللہ اللہ، قلب کے پاک اور صاف ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ قلب گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف ہو جائے تو یہیں بیٹھے بیٹھے اجمیر کیا مدینے والے کے جلوے بھی نظر۔ اللہ 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 اللہ، حقیقت ہے، کیا بات۔ بزرگوں نے دیکھا نا، بغداد میں دیکھا، اجمیر میں دیکھا، کلیئر میں دیکھا، مہرولی میں دیکھا، لاہور میں دیکھا، کچوچے میں، بریلی میں، سارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اور جس کو دیکھ رہے ہیں مدینے میں۔ اللہ اللہ، تو اس وقت یہ اسکائپ نہیں تھا، اس وقت یہ کوئی انٹرنیٹ یا گوگل نہیں تھا، اس وقت روحانی انٹرنیٹ چل رہا، کیا کہنے۔ بس وہاں سے کنیکشن ہو گیا، یہاں پر دیکھ لیا۔ اللہ، اب پہلے موبائل آتا تھا نا، خالی آواز ہے، پھر تصویر بھی آنے لگی، پھر کیلنڈر بھی آ گیا، پھر ساری چیزیں آ گئی۔ تو یہی ساری چیزیں یہاں بھی موجود ہیں، یہی یہاں بھی موجود ہے۔ اس نے تو آج ترقی کی ہے، دل تو پہلے سے موجود ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس دل کو دل والوں کو دے دو، دل کو دل والوں کو دے دو، بس پھر اس میں جلوے پیدا ہوں۔ اللہ اللہ، پھر جہاں بھی رہو گے خواجہ صاحب کی زیارت ہو جائے گی۔ کیا کہنے۔ پھر آگے فرماتے کہ محبت اولیاء، یعنی اس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول بھی ہے، اور اس کی وجہ سے حشر میں سرخروئی بھی، اور یہ بالکل حدیث شریف کے عین مطابق۔ ایک حدیث شریف جس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، سرکار نے فرمایا لو کانا عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، سبحان اللہ، ایک مشرق میں رہتا ہوگا ایک مغرب میں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، کس لیے؟ کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ اللہ، صرف اللہ کی وجہ سے، کوئی ذاتی منفعت نہیں، ذاتی تعلق نہیں، کوئی نسبی تعلق نہیں، صرف اللہ کا ولی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دوری اتنی کہ مشرق اور مغرب، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ ان دونوں کو ایک جگہ جمع کر دے۔ اللہ اللہ تو وہ عرض کرے گا مولا میں گناہ گار، یہ نیکوکار، میں سیاکار، یہ تیرا ولی، میں اس کے برابر؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں میری وجہ سے میرے ولی سے محبت کی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تم دونوں جدا رہو، میں نے ایک ساتھ کھڑا کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اگر اس دنیا میں ہم حقیقت میں سچے دل سے غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو آپ یقین رکھیں حشر میں انہی کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ، تو حدیث کہہ رہی انشاءاللہ ہے نا؟ تو آج ہم ان کی محبت میں جمع ہیں تو وہ پھر ساتھ چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم گناہ گاروں سیاکاروں کو ان کے پاس کھڑا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اس لیے اولیاء کی محبت رائے گا نہیں جاتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رائے گا نہیں جاتی۔ آپ ان سے سچی محبت کریں، اسی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیسے ثمرات اور کیسے نتائج ملیں گے، ملتے ہیں۔ کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو بڑے پیارے انداز میں شاعر نے بیان کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی شان بیان کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیں نا کتنے عرصے سے کیو ٹی وی یہ بیان کر رہا ہے، ہر سال ہوتا ہے نا، علماء کرام آتے ہیں، ان کی شان ختم ہوئی، اللہ، وہ چلی جا رہی، کوئی کس جہت سے بیان کر رہا ہے، کوئی کس جہت سے بیان کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کیسے بیان کریں خواجہ اجمیر کی شان؟ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور جس نے جتنا حصہ ڈالا اس کو اتنا اجر و ثواب مقامات مل جائے۔ اللہ، تو بس پیغام یہی ہے کہ ان سے سچی محبت کی جائے، ان کے راستے پر چلا جائے، جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا اس سے رک جائیں، اور جن کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی۔ اللہ اکبر، اسی میں کامیابی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، جو ملفوظات آپ تک پہنچے بس یہی وجہ ہے، یہی نسبتوں کی وہ برکتیں ہیں جس کے حوالے سے ARYQTV اپنی کاوش کر رہا ہے کہ ہمیں کسی طرح اپنی یوتھ کو، اپنی آنے والی جنریشن کو اللہ کے ان اولیاء کے ساتھ، اللہ کے ان دوستوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آئیے ARYQTV کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ کے ان اولیاء، اللہ کے ان دوستوں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، کیونکہ جو اللہ کے دوستوں کے در سے جڑ جاتا ہے پھر وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ کے ولی اس کو پھر عطا کرتے ہیں، اللہ کی دیے ہوئے میں سے وہ پھر ہمیں تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے وہ نسبتوں کی باتیں جو بہت سہل انداز سے، بہت ہی آسان انداز سے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے آپ تک پہنچائی۔ آئیے مل کر ہم اسی طرح خواجہ صاحب کا ذکر خیر کرتے رہیں، اور یقیناً اس کا موقع ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ جو ہمارے چشتی مسلمان بہن اور بھائی ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور مسلمانان عالم بالعموم الحمدللہ اللہ کے اس ولی کے در پر اپنی عقیدت نظر کرنے کی سعادت اپنے حصے میں سمیٹ رہے ہیں۔ اور یہی کاوش ARYQTV کی مختلف پروگرامز کی صورت میں، ایک خصوصی ٹرانسمیشن کی صورت میں آپ سب کو جوڑ دیا گیا ہے درگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ ایک اور منقبت پیش کی جائے گی، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، محفل منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس خصوصی پروگرام میں، اس خصوصی محفل میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک طرف مناقب پیش کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سید محمد اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اور وہ خواجہ صاحب کی جو تعریف و توصیف، آپ کی عظمتوں کی جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں، جو عقیدتیں بیان ہو رہی ہیں، آپ اس حوالے سے جو حکمت کے، عقیدت کے، محبت کے موتی ہیں، اس کے نور سے ہمارے قلوب کو منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں ایک اور منقبت کی طرف۔ تو منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ثاقب رضا، بسم اللہ۔ جمال مظہر مشکل کشا غریب نواز، جمال مظہر مشکل کشا غریب نواز ہے، بنت جان رسول خدا غریب نواز،
چھڑا ہے آپ کا جب سے تذکرہ خواجہ جی، چھڑا ہے جب سے تذکرہ آپ کا خواجہ جی، دل فردوس میرا خوش ہوا غریب نواز اور بہت ہی خوبصورت شعر آ گیا. ارشاد ارشاد. بنے ہیں جب سے تیرے، جب سے تیرے بنے ہیں جب سے تیرے در کے ذرائے ناچیز بنے نا بنے ہیں جب سے تیرے در کے گدا نچیز ہمارا سوا مقدر جگہ غریب نواز کیا کہنے ہیں ثاقب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے منقبت در شان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور میں بلا مبالغہ ناظرین عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں کوئی سبق ڈاکٹر صاحب بہت اچھا یاد ہوتا تھا نا جی، تو ہم بڑے فخر سے سب کو سنا رہے ہوتے تھے، دیکھو بھائی سبق کتنا پکا یاد ہو گیا. لیکن جب استاد کے سامنے وہ سبق سنانے کی باری آتی تھی تو پھر بڑا ڈر لگتا تھا. آپ سمجھ لیں پاؤں کانپتے تھے، لرزتے تھے. لیکن میں ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر الحاج محمد عامر فیاضی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. تمام یہ جتنے پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں آپ ان کو سپروائز کرتے ہیں، آپ ان کو مانیٹر کرتے ہیں. تو جس انداز سے انہوں نے اپنا سبق سنایا ہے میں سمجھتا ہوں آج استاد سے ان کو شاباشی بھی ملے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت خوبصورت بڑی کیفیات کے ساتھ کلام پیش کیا. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ شاعر کہتا ہے ان اشعار میں خواجہ صاحب کے متعلق کہ آپ مشکل کشا کے مظہر ہیں، اور مشکل کشا ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. کیا کہنے ہیں، یعنی نسبت ملائی ہے، اولاد بھی ہیں، نسبی تعلق بھی ہے، کیا بات. نجیب الطرفین سید ہے. اور مشکل کشائی جیسے ان کے اندر صفت تھی ویسے آپ کے اندر بھی. اللہ حقیقت حال آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اس در پہ جو بھی آیا خالی نہیں گئے. بے شک. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، ایک سائل آ گیا، بلکہ پڑھ رہے تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے. اس نے سوال کیا اللہ مجھے کچھ دو مجھے کچھ دو، تو آپ نے سجدے کی حالت میں اپنی انگوٹھی اتار کے پھینک دی. اللہ حدیث میں موجود ہے دوران نماز کہ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اس کیفیت میں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے. اللہ اکبر. جب آیت نازل ہوئی سرکار نے اس سے پوچھا تمہیں کس نے دیا؟ کہا وہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے. کس کیفیت میں؟ کہا سجدے کی حالت میں. کہا یہ آیت علی کی شان میں نازل. اللہ اکبر. اللہ. اب دیکھیں تو وہی کیفیت، یعنی جس طرح وہاں سے کوئی خالی نہیں گیا اس طرح یہاں سے بھی کوئی خالی نہیں. جو در خواجہ پہ آیا جس نے التجا کی بھرپور عطا کر دیا. اللہ اکبر. پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر یعنی خواجہ غریب نواز کا ذکر میں کروں، اور حقیقت حال یہ کہ جہاں بھی بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اِنْدَ ذِكْرُ الصَّالِحِينَ تُنَزِّلُ الرَّحْمَةَ. یہ حقیقت ہے. آج الحمدللہ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، یہاں بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو آپ ذرا سا غور کریں کہ جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہو، تو جس مزار میں آرام فرما ہے وہاں کتنی رحمت. اللہ اللہ کیا کہنے. صرف ذکر جہاں ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور جہاں مجسم آرام فرما ہے وہاں کتنی رحمتیں ہوں گی. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں اس کے نیک اور برگزیدہ بندے آرام فرما ہوتے ہیں وہ اپنی رحمتیں برکتیں ان پر نازل کرتا. پھر آخری شعر میں مقدر کے متعلق کہ مقدر سنور جائے. اچھا یہ ہوتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. ٹھیک.
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ تو ایسی جملہ ہے کہ جو بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. جب کوئی جائے نا جوتے اٹھا کے سیدھی کر کے رکھ دی. بزرگوں نے فرمایا کہ تم ان کی جوتیاں سیدھی کرو تمہارا مقدر سیدھا ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم لڑکا آتا تھا, صرف آپ کی نالین اٹھاتا تھا. جب سرکار تشریف لے جائیں تو سامنے رکھ دیں, اللہ اللہ. جب مسجد میں تشریف لے جائیں تو اٹھا کے رکھ لیں, جب کہیں گئے تو اپنے پاس. صرف یہ کام تھا. نہ اس سے کبھی کہا کہ کلمہ پڑھو, نہ کبھی اس کو اسلام کی تعلیم دی, اور وہ کونے میں بیٹھا رہتا نالین پاک لے. اللہ اللہ. جب ایک دن نہیں آیا, پوچھا کہ کیوں نہیں آیا, کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہو گیا. آپ تشریف لے گئے, دیکھا کہ بالکل قریب المرگ, موت کی کیفیت. تو فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے, میں تیری شفاعت قیامت کے دن کروں گا. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, وہ بھی یہودی تھا غیر مسلم. تو اس نے کہا ابو القاسم جو کہتے ہیں کر دو. اللہ. اس نے کلمہ پڑھا, اس کی روح پرواز کر گئی اور یقیناً جنت ملی. اللہ. صرف جوتیاں اٹھانے کی وجہ سے, نالین اٹھانے کی وجہ سے. تو ان بزرگوں کی جوتیوں میں بھی اثر ہے کہ اگر ہم وہ عقیدت اور محبت سے اٹھائیں تو ہمارا مقدر سمجھ جائے. واہ واہ. نسبت کی تعلق ہے نا. صحیح ہے. ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. اب جوتی ہم کوئی اپنے سر پہ نہیں رکھتے کیونکہ پیر میں رہنے والی چیز ہے, کیا کہنے. لیکن یہی جوتی اگر پیر و مرشد کی ہو تو سر پہ اٹھانے کے لیے تیار. اللہ اللہ. یہی جوتی اگر استاد کی ہو تو سر پہ رکھنے کے لیے تیار. یہی جوتی اگر والدین کی ہو تو سر پہ رکھنے کے لیے تیار. یہی جوتی ولی اللہ کی ہو تو سر پہ رکھنے کے لیے تیار. اور اگر حبیب اللہ کی ہو تو پھر تو ہم تاجدار. کیا بات ہے. سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نالے پاک حضور تو ہم کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں. واہ واہ. تو نسبت بدل جائے گی, مقام بدل جائے گا, نتیجہ بدل جائے گا. اللہ اللہ. تو حقیقت حال یہی شاعر ان میں بیان کر رہا. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی میں گفتگو جب ابھی سن رہا تھا تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ بات اپنے ناظرین تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک ایک لفظ میں جو آپ نے دیکھا نا کہ کتنا پر اثر تھا, کتنا اس میں ایفیکٹ تھا اور کتنا موٹیویٹ کر رہا تھا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ میں نے حضرت کے خانوادے میں دیکھا ہے بچے کو جس انداز سے ادب سکھایا جاتا ہے, بزرگوں کا, بڑوں کا. سر میں یہ بیفور دی کیمرہ میں اعلان پوری دنیا کے سامنے کہ آپ کی گفتگو میں اتنا اثر ڈاکٹر صاحب اس لیے ہے کہ آپ نے خود باقاعدہ اپنے خانوادے کے اندر یہ مثال قائم کی ہے اور عملی طور پر ایک ایک بچے کو ادب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اوورآل جتنے ملفوظات سے آپ نے ہمیں نوازا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے, آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے, آپ کے درجات بلند فرمائے. جتنے ہمارے آسمان نعت کے تابندہ ستارے ہمارے ساتھ رہے, حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی, مناقب پیش کی گئیں, بلکہ میں جاتے جاتے اس محفل منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف کا بار بار ذکر ہوا, اور پھر اس نسبت کو موڑ دیا گیا اس جانب سے کہ جس گلشن کا ہمارے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ نسبت جڑی ہے. تو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ جو اشعار ہیں یہ میرے دل کے بڑے قریب بھی ہیں کیونکہ اس میں عظمت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہے اور پھر مولا علی کے پورے گھر کی جو تعریف و توصیف ان اشعار میں ہے, تو ہمیشہ سے میرے دل کے بڑے قریب رہتے ہیں. آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے میں آپ کا میزبان سمیر احمد آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ اجمیر جا کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا, خواجہ لٹا رہا ہے صدقہ علی کے گھر کا, ساگر کا سارا پانی آ جائے گا سمٹ کر, پہنچا ہے لے کے خادم کاسا علی کے گھر کا, 6 ماہ کا علی بھی میدان میں آ گیا ہے کس قدر بہادر بیٹا علی کے گھر کا, محشر میں پیاس تیری کیسے بجھے گی زیدی, کوثر پہ تو رہے گا قبضہ علی کے گھر کا, اور سجدے جہاں میں زاہد یوں تو بہت ہوئے ہیں, مشہور ہے جہاں میں سجدہ علی کے گھر کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی نبینا نبی